बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद की तारीफ में एक ज़बूर गाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और खुदावंद के हजूर हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू हमें प्यार करता है। खुदावंद तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है। कदूस मेहरबान बाप, अपने आसमान को खोल दे और खुदावंद ये सारी जगह तेरे नाम से, तेरे पाक रुकिया के शोरों से भर जाए। तेरा मसा, तेरा जोर और तेरी कुदरत यहाँ पर ठहर जाए। खुदावंद तू अपने कलाम को नासिल कर। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ और खुदावंद सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। खुदावंद तू मुझे अपने पाक कलाम से भर, अपने कलाम को नासिल कर और खुदावंद सुनने और देखने वालों को भी ब्लेस कर, ताकि वो तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाएं। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम से हम पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 34, उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हमद हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी खुद जान खुदावंद पर फख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताज़ीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसके सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावंद का फरिश्ता उनके चारों तरफ ख़ैमाज़न होकर उन्हें छुड़ाता है जो उससे डरते हैं। चखो और देखो कि खुदावंद कैसा भला है। मुबारक है वो आदमी जो उसकी पनाह लेता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें कुछ कमी नहीं। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज के इस कलाम में इस खुदावंद के बंदा दाऊद के साथ हम सीखते हैं, वो हमें सिखाता है कि किस तरह मुसीबत की घड़ी में इस ज़बूर का पस मंजर कुछ यूं है कि दाऊद बादशाह शाऊल से भागा हुआ है बियाबान में, क्योंकि शाऊल बादशाह उसकी जान का दुश्मन है। लेकिन खुदावन उसके साथ है। ये ज़बूर उस वक्त खुदावन के बंदा ने बयान किया जब वो बियाबान में है। वहां से भागकर वो फ़लस्तीन के मुल्क में जाता है, जहां फ़लस्तीन का बादशाह जो उसका दुश्मन है, वो दाऊद बादशाह जो है, वो दाऊद जो बंदा खुदा का, वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, बियाबान में है। एक तरफ शाऊल बादशाह उसकी जान का दुश्मन है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन का मुल्क है और उसके लोग हैं जो उसके दुश्मन हैं। क्योंकि दाऊद के बारे में मशहूर था कि शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। तो इस जलसी की वजह से शाऊल बादशाह जो है वो इस बात की वजह से उससे जालस होता है। वो शाऊल बादशाह ने जब वादा किया कि जो वो जाति जूलियत को मारेगा तो वो उसको अपनी बेटी का रिश्ता देगा। अब जो दाऊद है
وہ بادشاہ کا ایک طرف داماد بھی ہے، لیکن بادشاہ اس کی جان کا دشمن ہے۔ اور داؤد اپنے لوگوں کے ساتھ، تھوڑے سے لوگ تھے اس کے ساتھ جن کے ساتھ وہ بیابانوں میں بھٹک رہا ہے، اور دوسری طرف ابھی ملک بادشاہ جو وہ بھی اس کی جان لینا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جو داؤد ہے وہ وہاں پر اپنے آپ کو مجنون ظاہر کرتا ہے، اور وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ابھی ملک جو فلسطین کا بادشاہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہے۔ تو داؤد جو ہے وہ بیابان میں ہے، اور اس مشکل گھڑی میں میرے عزیزو داؤد جو ہے وہ خداوند کی پرستش کرتا ہے، خداوند کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلا درجہ جو ہے وہ خداوند کو دیا ہے۔ میرے عزیزو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند کا شکر ادا کرنا، خداوند کو پہلا درجہ دینا۔ تو میرے عزیزو آج کے زبور میں خداوند کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اچھے وقت میں تو شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن برے وقت میں ہم خداوند کی شکر گزاری کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم سیکھتے ہیں کہ داؤد خدا کا بندہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے آؤ میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی، اور اس نے مجھے ہر خوف سے چھڑایا۔ اور خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مل کر، ایک طرف دشمن، چاروں طرف سے وہ دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اب بیابان میں ہے، کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، برے حالات ہیں، اور ان برے حالات کے اندر خداوند کا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کرو اور اس کے نام کی تمجید کرو۔ کہتا ہے میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی، اور پھر کہتا ہے تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ اور تمہارے چہرے پر شرمندگی نہ آئے۔ خداوند کا بندہ آج ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ، تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ، کیونکہ خداوند کے چہرے کی طرف جو دیکھتا ہے وہ خداوند کا جلال اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ وہاں اداسی نہیں رہتی، وہاں مایوسی نہیں رہتی، وہاں تاریکی نہیں رہتی۔ جب ہم خداوند کی طرف تکتے ہیں تو سب بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ہماری ہر مشکل میں مدد کرتا ہے۔ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ تمہارے چہرے منور ہو جائیں۔ میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ خداوند کے پہاڑ پر گیا، 40 دن اور 40 رات خداوند کی حضوری میں رہا، تو جب وہ خدا کے احکامات لے کر نیچے اترا تو کوئی اس کے چہرے کو دیکھ نہ سکا، کیونکہ اس کا چہرہ جو تھا وہ جلال سے معمور تھا، وہ روشن تھا، کیونکہ وہ خداوند کی حضوری میں رہا، اس نے خداوند کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا وقت
खुदावन के साथ गुजारें, उसकी हजूरी में रहें, उसको ताकते रहें, ताकि हम मुनव्वर हो जाएं और हमारे चेहरे पर कोई शर्मिंदगी ना रहे। मेरे अजीजों, खुदावन का बंदा हमें सिखाता है, खुदावन का कलाम आज हमें सिखाता है कि हम उसकी हजूरी में उसको ताकते रहें, मुश्किल वक्त में भी खुदावन को पहला दर्जा दें, ताकि खुदावन हमारी मदद और रहनुमाई करे। आगे हम देखते हैं, लिखा है कि जो खुदावन का फरिश्ता उनके चारों तरफ ख़ैमा ज़न होकर उन्हें छुड़ाता है जो उससे डरते हैं, जिनके अंदर, जिनकी जिंदगी में खुदावन का खौफ है, जो खुदावन के साथ चलना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में खुदावन है, वो खुदावन के अहकामात पर अमल करते हैं। खुदावन का फरिश्ता उनको चारों तरफ से ख़ैमा-ज़न होकर दुश्मनों से छुड़ाता है। कोई शरीर उनकी जिंदगी में दाखलत नहीं कर सकता। अगर कोई शरीर, कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी हो तो खुदावन का कलाम आज हमें बताता है कि खुदावन का फरिश्ता चारों तरफ से ख़ैमा-ज़न होकर उन्हें वहां से, उस मुश्किल से, उस मुसीबत से छुड़ाता है। खुदावन का बंदा दाऊद आज बताता है कि उसने जब खुदावन के हुजूर मिन्नत फरियाद की तो खुदावन ने उसे उस मुश्किल घड़ी से छुड़ाया। लिखा है कि चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। और आगे लिखा है कि खुदावन से डरने वाले कभी किसी चीज के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीजों, आज जबकि मुश्किल वक्त है, पूरी दुनिया में रिसेशन का वक्त है, इकोनॉमी लोगों की बैठ गई है, कारोबार, सारी चीजें मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, तो मेरे अजीजों, आज मौका है कि खुदावन का कलाम आज हमें दावत देता है कि हम अपना पूरा ध्यान, अपना फोकस खुदावन की तरफ करें और उसकी तरफ देखते रहें, ताकि खुदावन हमें इस मुश्किल घड़ी में बचाए और छुड़ाए। वो हमारी मदद और रहनुमाई करे, वो हमें मुश्किल घड़ी में बचाए, वो हमें इस मुश्किल, इस तंग दस्ती के हालात से वो निकालने की कुदरत रखता है, वही हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, वही हमें इस मुश्किल वक्त में बरकत देने की कुदरत रखता है, वही हमारे हाथ के कामों को बरकत देने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, आज हमें सीखना है कि हम हर वक्त खुदावन की शुक्रगुजारी करें, खुदावन के नाम को मुबारक कहें। आए हम देखते हैं खुदावन के कलाम में से, हम देखते हैं कि खुदावन जब इब्राहिम पर ज़ाहिर हुआ, इब्राहिम को उसने कहा कि तू इस मुल्क को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो उस मुल्क की तरफ भावित नहीं जानता था, लेकिन उसने खुदावन पर भरोसा किया और अपने आबाई मुल्क को, अपने इलाके को छोड़कर, और वो खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि खुदावन ने उस बुजुर्ग इब्राहिम को बुढ़ापे में बेटा दिया। उसका एक बेटा इस्माइल जो लौंडी से पैदा हुआ, खुदावन ने कहा कि लौंडी का बेटा वारिस ना होगा, बल्कि वादे का फर्जंद वारिस होगा। लेकिन हम आगे जाकर देखते हैं कि खुदावन ने उस वादे के फर्जंद के लिए इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर। मेरे अजीजों, अब हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया है और वो पहाड़ पर चला गया है और वहां पर बांध कर उसको लकड़ियों पर रखा है और उस पर छुरी चलाने वाला है। लेकिन खुदावन जान गया, खुदावन के फरिश्ते ने उसको आवाज दी कि तू अपना हाथ रोक, क्योंकि तूने अपने बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। मेरे अजीजों, उसने खुदावन को पहला दर्जा दिया। उसने अपना इकलौता बेटा जो वादे का फर्जंद था, जिसके लिए खुदावन ने उससे वादा किया था कि तेरी नस्ल से, तेरी नस्ल इस कदर बढ़ जाएगी
کہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی اور سمندر کی ریت کی گرد کی مانند ہوگی، لیکن اسی بیٹے کے لیے خداوند اسے کہتا ہے کہ تو اسے قربان کر۔ لیکن دیکھیں خداوند کے بندہ نے اس وقت بھی، اس مشکل گھڑی میں، وہ مشکل گھڑی تھی لیکن اس نے خداوند کو پہلا درجہ دیا۔ اس مشکل وقت میں اس نے خداوند کو پہلا درجہ دیا اور خداوند کی بات مانی، خداوند کے ساتھ چلا، خداوند پر بھروسہ رکھا کہ جس خداوند نے مجھے اس ملک سے نکال کر لایا ہے، جس خداوند نے مجھے بیٹا بڑھاپے میں جب ناممکن تھا اس وقت بیٹا دیا، تو وہ کچھ بھی کرنے پر قادر مطلق خداوند ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر رکھا اور چھری چلانے والا تھا، خداوند نے کہا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں خداوند کا فرشتہ اس کو دوبارہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کیا، تو نے اپنے بیٹے کو خدا کے حکم سے دریغ نہ رکھا، تو نے اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوا، چونکہ تو نے یہ کیا، اس لیے خداوند اسے کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، برکت پر برکت دوں گا، اور جہان کے کل قبیلے تیری نسل سے برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کے وعدوں کے ساتھ چلتے ہیں، تو ہمیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں اس کا ریوارڈ دیتا ہے، خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے۔ خداوند آج کے اس کلام میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کے نام کی تعظیم کریں، کیونکہ وہی خداوند ہے، وہی رب الفاج خداوند ہے، وہ لشکروں کا رب ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ قدوس خداوند ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا تواریخ اس کے 16 باب میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجائبات کا چرچا کرو، اس کے قدوس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کو طلب کرو، ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرو، وہ عجائبات یاد رکھو جو اس نے کیے، اس کے احسانات، اس کے نشانات، اس کے منہ کی قضائیں بیان کرو۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ، یہ بھی داؤد کا زبور ہے، بتاتا ہے کہ قوموں میں خداوند کے نام کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں، پوری دنیا کی سب قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کا گیت گاؤ اور اس کی حمد سناؤ۔ میرے عزیزو، بزرگ داؤد ہمیں، خداوند کا بندہ داؤد ہمیں خداوند کے کلام کے وسیلے سے سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند کا شکر ادا کرنا ہے، کس طرح اس کی تعظیم کرنی ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، اور قوموں میں، پوری قوموں میں اس کے کاموں کے، عجیب کاموں کا بیان کرو، اس کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجائبات کا چرچا کرو، اس کی مشہوری کرو کہ خداوند نے کس طرح، کس قدر عجیب اور جلالی کام کیے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے کاموں کا، اس کے عجیب اور جلالی کاموں کا بیان کریں، اور اس کی قوت کے طالب ہوں، کیونکہ ہم کمزور ہیں،
لیکن ہمارا خداوند شاہ زور فتح مند خداوند ہے، وہ جنگ میں زور آور ہے، وہ لشکروں کا رب ہے، وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرنی ہے، اس پر نگاہ کرنی ہے، تاکہ ہم منور ہو جائیں، ہم اس کا جلال حاصل کریں، اس کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو، ہمارے چہروں پر اس کا نور اتر آئے۔ میرے عزیزو، آج خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ تم منور ہو جاؤ۔ خداوند ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف نگاہ کریں، اس کے چہرے کی تلاش کریں، تاکہ خداوند ہمیں بلیس کرے۔ میرے عزیزو، شکر گزاری ہر پل ہر وقت ہمیں کرنی ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ پولس اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو اور ہر بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ خدا باپ کی، خداوند یسوع مسیح میں یہی مرضی ہے، ہمارے لیے خدا کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ میرے عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کیوں کریں؟ کیوں ہم اس کا شکر ادا کریں؟ کیونکہ خداوند نیک ہے، خداوند بھلا ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ خداوند ہمیں ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی ساری نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ خداوند پاک ہے، ہمیں اس کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے اور اس نے ہمیں پاک کرنے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، تاکہ اس کے پاک لہو سے ہم پاک کیے جا سکیں۔ خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے وعدے سچے ہیں، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، وہ ہمیں بچانے والا ہے، وہ ہمیں چھڑانے والا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں جب دانیل نبی کی بات ہم دیکھتے ہیں تو دانیل نبی کو شیروں کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا، لیکن خدا نے اس کو شیروں کے منہ سے، وہ جو خونخوار بھیڑیے، وہ جو خونخوار شیر تھے، ان کے منہ سے خداوند نے اسے چھڑایا۔ صدرک میثق عبدنغو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، خداوند نے وہاں خود اتر کر آگ میں ان کو چھڑا لیا، ان کو بچا لیا۔ اس لیے خداوند ہمارا بچانے والا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کے سارے عجیب اور جلالی کاموں کے لیے، ان ساری نعمتوں کے لیے، اس زندگی اور ان سانسوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اس زندگی کا اور ان ہماری سانسوں کا منبع ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیوں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں بے حد پیار کیا۔ ہم فقط گنہگار ہی تھے جب اس نے ہمیں مسیح میں چن لیا تاکہ ہم اس کے لوگ ہوں اور وہ ہمارا خداوند ہو۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا
تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں، ہمارے گناہوں کی دستاویز کو مٹا ڈالا جائے اور ہم خداوند کے حضور پاک طور پر حاضر کیے جائیں، تاکہ ہم خداوند کے لوگ ٹھہریں اور اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، ہم صبح سے لے کر شام تک اس بات پر بات کرتے رہیں، اس ٹاپک پر کہ ہمیں کیوں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے، تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن خداوند کی نعمتیں اور اس کی باتیں، اس کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ خداوند کا ہمیں ہر پل میں، ہر بات میں، ہر طریقے سے، ہر حالات میں، اچھے حالات میں اور برے حالات میں بھی خداوند کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس طرح داؤد بادشاہ، وہ جو داؤد اس وقت بادشاہ نہیں تھا، اس وقت اس نے چاتی جولیت کو مارا، وہ بہت مشہور ہوا، اور ایک وقت آیا کہ شاول بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ، اس کا جان کا دشمن ہے اور اس کے پیچھے وہ اس کی جان لینے پہ در پہ ہے، اور دوسری طرف فلسطین کا بادشاہ ہے، اور اس وقت اس نے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، آؤ مل کر میرے ساتھ خداوند کی تمجید کرو، اس کی ستائش کرو۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور کہتا ہے کہ تم خداوند کی طرف نگاہ کرو تاکہ تم منور ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مشکل حالات میں خداوند کو تاکتے رہیں تاکہ اس کا جلال حاصل کریں۔ اس کے وسیلے سے، وہ اپنے جلال کے وسیلے سے، اپنی قدرت کے وسیلے سے ہمیں ہر مشکل سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت بلیس کرے، برکت دے، آمین۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں۔